अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद करोड़ों सलाम बरूह मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे तमाम लेक्चर्स को और हमारे चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया, हमारी हौसला अफजाई की। हमने जो कुछ भी आपके सामने पेश किया आपने उसको पसंद किया, और आपके आने वाले टेलीफोन्स और आपके कमेंट्स जो हैं उन्होंने हमें हौसला बख्शा और हमें खुशी हुई कि हम अपने प्यार करने वालों से जो बात करते हैं उनको वो अहमियत देते हैं। कमेंट सेक्शन में अक्सर व बेशतर दोस्त अहबाब, बेटियां, बहनें, भाई मुख्तलिफ़ सवालात पूछ लेते हैं। तो गुजारिश इस तरह से है कि हर करम फरमा को कमेंट्स में हम जवाब नहीं दे सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। जो छोटे छोटे जवाब होते हैं वो तो हम दे देते हैं, लेकिन बड़े जवाब देने होते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। मेरी दरख्वास्त है अपने प्यार करने वालों से, अपने सुनने वालों से, अपने पढ़ने वालों से कि बराह करम आप टेलीफोन नंबर हमारा होता है साथ, आप 12 बजे से लेके दिन 12 से लेके रात 8 बजे तक जब मर्ज़ी आप पूछें, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, आपके हर वजाहत को वाज़ेह करेंगे और आपके ज़हन में आई हुई हर चीज़ जो है उसको हम आप पे वाज़ेह कर देंगे इंशाअल्लाह। आपको कोई प्रॉब्लम या मसला नहीं होगा। जब बात करते हैं तो बात थोड़ी इस तरफ चली जाती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ़ इसलिए ही पैदा किया है कि वो इंसान के काम आए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। एक तरफ ये हुक्म होता है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे रब करीम का ये भी इरशाद है कि अगर कोई मोमिन किसी मोमिन के लिए कुछ करता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। छोटे छोटे ऐसे अमाल हैं जिन्हें हम अगर अपने ज़िंदगी में शामिल कर लें तो बहुत मुमकिन है कि हम कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकें। इब्तदा अपने घर से आप करते हैं, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करें, शफ़क़त करें, प्यार करें। मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक आपको सुना देता हूँ कि मेरे अल्लाह फरमाते हैं, मेरे नबी पाक ने फरमाया है कि अल्लाह करीम का इरशाद ग्रामी है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को देख के मुस्कुराता है तो मैं आसमान में बैठा उनको देख के मुस्कुरा रहा होता हूँ। तो कितनी पते की बात, कितनी मज़े की बात कि जो चीज़ अल्लाह को पसंद है, आपकी बीवी, आपकी मोहब्बत, आपका घर, आपने तो मुस्कुराना है, लेकिन अल्लाह की ज़ात आपको देख के मुस्कुरा के खुश हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने घर में सुकून व इत्मीनान रखेंगे, प्यार मोहब्बत का माहौल कायम करेंगे और अपने बच्चों से मोहब्बत करेंगे, शफ़क़त करेंगे, अपनी बीवी से एहतराम और मोहब्बत के साथ बोलेंगे, तू तड़ाक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, हम एक दूसरे को जी करके बुलाएंगे, तो ये हमारे बच्चों पे इसका भी असर पड़ता है। बच्चे भी फिर जी करके बुलाते हैं और अच्छा रवैया रखते हैं। घर के रवैये के लिए, बेहतरी के लिए मियाँ बीवी का रवैया बहुत मिसाली होना चाहिए। मियाँ बीवी का सिलसिले जो हैं वो अच्छे होंगे। देखें, एक मसला है जो दरपेश है, उस पे मियाँ अपनी जगह पे परेशान है, बीवी अपनी जगह पे परेशान है। भाई क्यों नहीं आप दोनों बैठ के बाहम मोहब्बत से, प्यार से चाय का एक कप पिएँ और उसमें बैठ के डिस्कस करें। आपकी ज़िंदगी एक है, आपका प्लेटफॉर्म एक है, आपका घर एक है, आपके बच्चे एक है, कोई चीज़ आपकी अलग अलग नहीं है, आपकी रूह एक है, आपकी जान एक है, आपका जिस्म एक है। तो आप अपनी बीवी से बैठ के मोहब्बत और प्यार से बात करें, उससे डिस्कस करें, बीवी से पूछें कि क्या करना है और कैसे करना है। यकीनन ये वो रिश्ता है जो ऐसा रिश्ता जो बग़ैर किसी चीज़ के मोहब्बत रखता है, प्यार करता है। वो अपने मियाँ से नाराज़ भी होती है तो फिर भी उसकी बखरियत व हिफाजत की दुआ करती है। तो आप अपने घर के माहौल को दुरुस्त करें, अपने दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें, वल्गर या बदतरीन गुफ्तगू से परहेज़ करें। कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगें, और उसका तरीक़ाकार यही है कि मोहब्बत और इखलास को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत दें। आप किसी को मोहब्बत से सलाम करेंगे, उस पर सलामती भेजेंगे तो वो भी आप सलामती भेजेगा, और आप दोनों ने सलाम किया है और अल्लाह करीम ने आपके खाते में सलामती लिख दी है। वाज़ का ऐसा भी होता है कि अल्लाह करीम आपके बहुत सारे मसले मसाइल
حل فرما دیتے ہیں. ایک دوسرے کو سلام کرنے سے سلامتی مل جاتی ہے, ایکسیڈنٹ سے بچاؤ ہو جاتا ہے, سلیپنگ سے بچاؤ ہو جاتا ہے, دکھ تکلیف بیماریوں سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے سلام کرنے سے. سلام کو رواج دیا جائے, ہر فرد سے سلام کیا جائے. مت یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, یہ لڑکی ہے, یہ عورت ہے گھر میں, اور یا یہ مجھے جانتا نہیں ہے. نہیں, ہر بندے کو سلام کریں, کیونکہ سلام کرنے سے آپ اپنا بھی فائدہ کریں گے, اپنی بھی سلامتی پائیں گے, اور اگلے کو بھی سلامتی ملے گی. گھر میں اگر آپ کا اپنی زوجہ سے کوئی اختلاف ہے یا زوجہ کا اپنے شوہر سے کوئی اختلاف ہے, تو اس سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرو اور پھر السلام علیکم کہہ کے ساتھ بیٹھیں اور گفتگو کریں. ساری ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی, ساری پریشانیاں ٹینشنیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. بنیادی طور پہ ہماری جو جتنی تکالیف ہے, جتنی ڈپریشن ہے, جتنی بیماریاں ہیں, یہ ساری ہمارے رویوں سے ریلیٹ کرتی ہیں. ہم نے اپنے رویے جو ہیں وہ اس قدر خراب کر لیے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو انسان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں سید ہوں, اور جب اس کے کریکٹر کو دیکھا جاتا ہے تو پھر شرم آتی ہے کہ یہ آل نبی اولاد علی ہے اور اس کا کردار کیسا ہے. میری سادات سے بھی درخواست ہے بحیثیت سید کہ اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو درست کریں تاکہ لوگ آپ کا احترام کریں. لوگ تو آپ کا احترام کرتے ہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کا احترام کریں گے. مجھے یاد ہے, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ جب میں نے داڑھی رکھی, میں نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت چاہی کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, تو وہ کہنے لگی اپنی زوجہ سے پوچھ لیں. اسی سے پوچھا تو وہ بھی کہنے لگے رکھ لیں. اور جب میں نے داڑھی رکھ لی تو میری ماں مسکرا کے کہنے لگی آپ کے تو سارے بال ہی چیٹے ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا ماں یہ تو سفید ہونے ہی ہیں, اس کے اوپر کچھ لگا لیا کرو. ماں نے بڑی شفقت سے کہا کہ اس کے اوپر کچھ لگا لیا کرو. تو میں نے کہا ماں میں نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں کو حیا کرتے ہیں, تو کیا آپ نہیں چاہتی کہ اللہ تعالیٰ میرا حیا کریں؟ تو میری ماں نے کہا نہیں ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات سچی ہے اور آپ بے شک کچھ نہ لگائیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے ہیں. آپ کے منہ سے نکلنے والی ہر بات جو ہے وہ میرے اللہ کے نوٹس میں ہوتی ہے, اور آپ جو بات بھی کرتے ہیں, جو بھی سوچ رکھتے ہیں, وہ آپ کی سوچ کو بھی پہنچ جاتا ہے. لہٰذا جب آپ کچھ بھی بولنے لگیں, کچھ بھی کرنے لگیں, تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب آپ کے دل میں یہ بات پختہ ہو جائے گی, مضبوط ہو جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو آپ سے نہ جھوٹ بولا جائے گا. اگر آپ کامل مسلم ہیں, اگر آپ کامل مومن ہیں, تو آپ کی زبان سے نہ جھوٹ نکلے گا, نہ آپ کسی سے فراڈ کریں گے, نہ کہیں آپ چوری کریں گے, نہ کہیں آپ کسی کو پریشان کریں گے, اور نہ ہی کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز آپ جوائن کریں گے. اللہ کریم کو ہم سب چونکہ جواب دہ ہیں, اور اللہ کریم تو اتنے قریب ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دفعہ اللہ پاک نے فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ پاک نے فرمایا ہاں میرے بندے. تو جناب جبریل علیہ السلام پاس تھے, تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے مالک میں نے چاروں طرف نظر دلائی ہے, دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا فرد نہیں جس نے آپ کو پکارا ہو, تو آپ نے کس کو کہا جی میرے بندے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ ایک شخص بیٹھا, ہندو تھا وہ, اور وہ کوئی عجیب سے الفاظ استعمال کر رہا تھا, اور ان الفاظ میں وہ یا سنم یا سنم یا سنم کا ورد کر رہا تھا اپنے بت خانے میں بیٹھا ہوا. تو اس کے منہ سے اچانک نکل گیا یا سمد یا سمد یا سمد, سنم کی بجائے سمد نکل گیا. تو پھر میں کیسے اس کو نہ بتاتا کہ اے میرے بندے کیا مسئلہ ہے تیرا, تو مجھے بتا. اللہ کریم اتنے قریب ہو کہ بندے کی سوچتے ہیں. ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری شاہ رگ کے قریب ہیں, تو اگر شاہ رگ کے قریب ہیں تو ہم ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہمارے دل کے قریب ہیں تو ہم ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ہمارا ایک یوں سمجھ لیں کہ مذہبی فریضہ ہے, اس لیے کہ آپ جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس کے مالک سے بڑا ڈرتے ہیں, اس کو سلام کرتے ہیں, سلیوٹ کرتے ہیں. تو کیا اللہ کریم جو آپ کو کھانے کے لیے دیتا ہے, جو پینے کے لیے دیتا ہے, جو شفا دیتا ہے, جس نے آپ کو گھر دیا ہے, جس نے آپ کو گاڑی دی ہے, جس نے آپ کو بچے دیے ہیں, بیٹی بھی دی ہے, بیٹا بھی دیا ہے, جس نے آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے ہر وقت, اس سے نہیں ڈرتے آپ؟ اس سے نہیں محبت کرتے آپ؟ براہ کرم اپنے اللہ سے جوڑیں, اللہ سے محبت کریں. آپ کی مشکلیں, آپ کی بیماریاں, آپ کی تکلیفیں, آپ کے مسائل سارے حل ہوتے ہیں. میں بڑے
ایمان سے حلفاً یہ کہتا ہوں کہ جب کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کے پیاروں کے صدقے سے، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اور تکلیف رفع ہوتی ہے۔ جتنی مرضی دعائیاں کھا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دوا میں اثر بھی اسی وقت ہی ہوگا جب میرے اللہ چاہیں گے۔ بغیر اللہ کے چاہنے کے آپ دنیا جہان کی اچھی سے اچھی بھی دوائی کھا لیں تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے اگر چاہنا ہے کہ آپ بہترین زندگی بسر کریں تو اللہ سے رغبت ضروری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے آج کل سیاستدان بڑے ماشاءاللہ تیز ہوئے ہوئے ہیں، دینی جماعتیں ہیں، کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جو لگڑ بگڑ جماعتیں ہیں، جن کا نہ آتا ہے نہ پتہ ہے نہ پیچھا ہے نہ آگاہ ہے، اور وہ بھی اتحاد میں شامل ہیں، اور ان کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ ان میں ایک بڑا ہمارے مولانا شاہ نورانی صاحب ہوا کرتے تھے، بڑے درویش آدمی تھے، ان کا بیٹا قدو ایک ہے، اور وہ ہر پی ڈی ایم کے اجلاس میں بیٹھا ہوتا ہے، اور مجھے بڑا ہانسا آتا ہے دیکھ کے، میں ہنستا ہوں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کس حیثیت میں یہاں پی ڈی ایم میں شامل ہوا ہے۔ اس طرح کے لوگ، پاکستان دشمن لوگ سارے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کسی سے کوئی گلہ ہے شکوہ ہے، نہیں، جب ہم بات کریں گے تو مجموعی طور پہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی شامل آئیں گی۔ جب حالات کو دیکھیں گے تو ان میں سے کوئی بھی بندہ ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا جس نے خالصتاً اس وطن کے لیے کام کیا ہو۔ سب نے اپنا پیٹ بھرا ہے، سب نے اپنے محل بنائے ہیں، سب نے اپنی اولادوں کو آگے کھڑا کر دیا ہے۔ بتائیں مجھے کسی غریب آدمی کو یہ کسی پارٹی میں آگے لے کے آئے ہوں؟ ہر بندہ لینڈ لارڈ ہے، ہر بندہ جگیردار ہے، ہر بندہ کھاتا پیتا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے ان میں جو گاڑی کے بغیر ہو، کوٹھی کے بغیر ہو، کار کے بغیر ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ اسمبلی میں جتنے لوگ یہ لے کے جاتے ہیں، جن کو ٹکٹس دیتے ہیں، وہ سارے وہ ہوتے ہیں جن کے کاسا لیس ہوتے ہیں، جنہیں پنجابی میں چولی چوک کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرا ملک تیرا بنایا ہوا ملک ہے حقیقت میں، اس لیے کہ لوگ اسے مملکت خدا داد کہتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ مملکت۔ تو مالک کے آپ ہی کے صدقے سے یہ ملک چل رہا ہے، ورنہ ان لوگوں نے اس ملک کا کچھ نہیں چھوڑا، کچھ اس ملک کے پاس نہیں رہنے دیا، لوٹ لیا سب کچھ۔ دیکھو بھائی، اگر آپ نے ملک کی ترقی لیے کہ کچھ کام کیا ہے تو آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری، آپ نے ڈیوٹی دی ہے۔ کسی قوم پہ احسان نہیں کیا آپ نے، اللہ پہ احسان نہیں کیا آپ کو اس کا معاوضہ ملا، ایک سے چھوڑ کے پتہ نہیں کتنے گنا ملا۔ جو آپ نے خود لیے وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ محترمہ یہ جو ہیں نواز شریف صاحب کی دختر نیک اختر، ان کی گفتگو، ان کا لہجہ عمران خان کے لیے، یا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹوڈی بچے جو ہیں، ان کی جو گفتگو ہے حکومت گورنمنٹ کے لیے، فوج کے لیے، یہ دیکھ کے انتہا کا دکھ ہوتا ہے کہ کائنڈلی کچھ شرافت سے ثبوت دیں۔ آپ اپنے آپ کو خاندانی لوگ کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اچھے لوگ کہتے ہیں، اگر آپ واقعی خاندانی اچھے ہیں تو مہذب رویہ اختیار کریں، ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے پتہ چلے کہ آپ کے منہ سے رال ٹپک رہی اقتدار کے لیے۔ آپ نے 15 سال حکومتیں کی ہیں، اور ایک بندہ آ گیا ہے، اس نے 2-2.5 سال کام کیا ہے، اور 2 سال رہ گئے، کرنے دو اسے۔ خود ہی ذلیل ہوگا تو چلا جائے گا، لوگ اسے گالیاں دیں گے، پھر واپس نہیں آئے گا، پھر آپ نے ہی آ جانا ہے۔ تو میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اس ملک کو ان ظالموں سے نجات دے دے، ان بھیڑیوں سے نجات دے دے۔ یہ بھیڑیے ہیں، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے دس، میں ایڈوانس معافی مانگتے ہوئے یہ لفظ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میری تمام کرم فرما سن لیں اس بات کو، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے دوست، کہ ہم بھیڑیوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، اور بھیڑیوں کا ایک دستور ہے، جب وہ بھوکے ہوتے ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تو وہ ایک دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ کون اونگتا ہے۔ ان میں جو بھیڑیا اونگتا ہے، گر پڑتا ہے، سب اس پہ پل پڑتے ہیں اور اسے کھا جاتے ہیں۔ اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ یہاں ہمیں جاگ کے رہنا ہے، ہمیں آنکھیں کھول کے رہنا ہے، ہمیں چاروں طرف دیکھنا ہے۔ اگر آپ جس طرف سے بھی اپنی آنکھ بند کر لیں گے، یقیناً آپ کو داؤ لگے گا۔ داؤ لگانے والا بھائی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سیف کر کے، مضبوط کر کے، اپنے دائیں نظر رکھ کے زندہ رہیں میرے کرم فرما۔ کیوں کہ بیڑیوں کے اس معاشرے میں ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ حیران کن صورتحال یہ ہے کہ مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، سینما گھر بھی بھرے ہوئے ہیں،
समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है। मस्जिदों में कौन है, सिनेमाओं में कौन है, एक अजीब सी सूरत हाल है। दुआ करने वाले भी बहुत हैं, पगड़ियों वाले भी बहुत हैं, पेंटों वाले भी बहुत हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि इनमें इंसान कितने हैं और कौन है। इंसान को ढूंढना, इंसानियत को तलाश करना, ये इंसानियत की महराज है, ये इंसान की महराज है। आप देखें, बीमार है कोई, उसकी आप तीमारदारी करें। अगर उसकी ज़रूरत है कोई और आप पूरी करने का अल्लाह ने आपको कुव्वत बख्श रखी है तो उसकी पूरी करें। कोई मरीज़ है तो उसे दवाई लेके दे। कोई किसी को मसला मसाइल है, मोहल्ले में कोई लड़ाई है, कोई फड्डा है किसी का, किसी से मिलकर उसको ठीक करें अपने लेवल पे। जब तक कम्युनिटी अपने लेवल पे कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं करेगी तो मुआशरा किसी सूरत नहीं सुधर सकता। मुआशरा कैसे सुधरे? अब भी मैं देख रहा हूँ, वो कहते हैं शेर और एक बारी फेर। ये क्या बात हुई भाई? और यार जो बंदा आया है वो गंदा है, वो कुत्ता है, वो पैड़ा है, उसको देखो यार। 3 साल की देख लिया ना, 2 साल और दे दो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। याद रखिएगा, बुरे आदमी को इतना वक्त दिया जाता है कि लोग उसको खुद नीचे उतारें। ये फार्मूला अपनाओ, वैश्यों की तरह मत अपने इजलासों में और अपने जलसों में ये कहो। मौलवी फजल रहमान साहब को देखें, अल्लाह के बंदे 16 साल तूने इस मुल्क को खाया है 60-60 लाख की लस्सी तू पी के गया है, फिर भी उसको लोग कहते हैं हज़रत किबला सैयदना मौलाना। मौलाना नहीं है, वो मौलवी हैं, मुल्ला हैं, उन्हें मौलाना मत कहें। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपनी कौम के लोगों से, मैं बड़े दर्दमंद दिल के साथ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ। अब वो सारे वो लोग जो इट कुत्ता हुए हुए थे, देखें कल का वाक़या देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, मेरे वो मेहरबान हैं, वो इंशाअल्लाह ताला जल्द स्पीकर कौमी असम्बली बन जाएंगे, मेंबर सेनेट के वो बन गए। यही नून लीग थी जिसने वजारत उज़्मा से इनको उतार के बाहर किया था, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इनको कान से पकड़ के उतार के बाहर किया था। आज ये फिर एक हो गए, मुझे समझ नहीं आती। जरदारी साहब मर रहे थे, कख इनके पल्ले नहीं था, कहते थे मैं मर गया, मैं बीमार हो गया, मैं लुटिया गया, मैं पुटिया गया। आज फिर ये एक्टिव हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये ड्रामेबाज हैं सियासतदान सारे। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क के रहने वालों को इनके शर से महफूज रखे, मेरी दुआ है। मैं फ़कीर और दरवेश सैयदज़ादा हूँ और बड़े दुखे हुए दिल से मैं आज ये बोल रहा हूँ कि इस मुल्क की बका और बेहतरी इसमें है कि अल्लाह ताला तू कोई नेक बंदा भेज दे जो इन सब को ठिकाने लगाए, जो इन सब को ठीक करे, इन सब की बोलती बंद करे। क्यों? कसम से मैंने ख़बरें सुनना छोड़ दी हैं। सिर्फ मेरा एक शौक़ था, मैं 9 बजे की ख़बरें ज़रूर सुनता था, अब मैंने वो भी सुनना छोड़ दी हैं, इसलिए कि क्या सुने। कभी हुकूमत बकवास कर रही है, कभी PDM बकवास कर रही है, हर तरह कुत्ते भौंकी लगी हुई है, समझ नहीं आती कौन किसको काट रहा है, कौन किसको खा रहा है। यार कुछ इंसानियत होती है, कुछ सब्र होता है, कुछ सुकून होता है, कुछ सोच होती है। आप सब लोग मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो असम्बलियों में तशरीफ़ फरमा हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, आपकी दौलत का पता नहीं कहाँ है, आपके फॉर्म्स, आपकी ज़मीनों का पता नहीं कहाँ है। यार अपने गरीब का भी ख्याल कर लो। हम बीमार लोग हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, कहाँ से पैसे ले दवाइयों के लिए? और फिर मुझे यहाँ एक बात याद आ गई, जनाब इमरान खान साहब जब इस मुल्क के सरबराह बने तो इनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए थी। जो पहला काम इन्होंने किया वो ये था कि अपनी तनख्वाह 8 लाख कर लीजिए, मेरा गुजारा नहीं होता। तो खाने आज़म मुझे ये बताएं, वो रिटायर्ड सरकारी मुलाजम जो दूसरे स्केल में रिटायर हुआ है, 3,000 4,000 उसकी पेंशन है, और हर रिटायर मुलाजम बीमार होता है, तो क्या वो दुनिया से मांग मांग के बेचारा गुजारा करेगा? आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आपने उस रिटायर मुलाजम की तनख्वाह भी बढ़ानी है? आपने 2 साल 3 साल मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बनाई हैं, तो क्या उनकी ज़रूरतें नहीं बढ़ी? महंगाई इंतहा पे पहुंची है, आपकी नज़रें बिल्कुल बंद है खान साहब, आपको कोई पता नहीं आपकी चारपाई के नीचे क्या हो रहा है, आपको कोई पता नहीं आपकी सीट के नीचे क्या हो रहा है। ना आपने कभी सोचा, ना कभी आपको ख्याल आया है, सिर्फ एक ही बात है, फड़ लो फड़ लो फड़ लो फड़ लो। और खान साहब आपका शौक़ पूरा हो गया। आप कहते थे ना, मियाँ साहब जान दो साड़ी बारी आन दो, सो आपकी बारी आ गई, आपने इंजॉय कर लिया। याद रखिएगा, आपके इर्द गिर्द जो हवा से निकल के लोग आगे खड़े हुए हैं ना, ये आपको नज़र नहीं आएंगे कहाँ हैं। और इन लोगों ने जो कुछ भी किया है खाने मोहतरम, वो आपके ऊपर पड़ेगा। इन सब के लिए आप जवाबदेह हैं, क्योंकि हक में वक्त आप थे, आपके दामन में ही सारा कुछ हुआ, आपके पहलू में ये सब कुछ हो रहा है। सो
اللہ کا خوف کھائیں خان اعظم، اور اپنے ملک کی غریب عوام کی طرف توجہ دیں۔ ایک وزیر کہتا ہے مہنگائی ختم ہو گئی ہے، دوسرا وزیر کہتا ہے ہر طرف سکون ہو گیا ہے، آپ کو سب اچھے کی رپورٹ ملتی ہے اور آپ کہتے ہیں اوکے ایوری تھنگ از رائٹ۔ نہیں، خان صاحب کچھ رائٹ نہیں ہے، خان صاحب ملک صحیح نہیں ہے۔ خان صاحب پھر ہمیں اپنے کرم فرماؤ سے درخواست کرنی ہوگی کہ مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ مجھے اپنے بڑے مہربان میجر صاحب یاد آ گئے، وہ جب اس طرح کے حالات ہوتے تھے سیاستدان ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑا کرتے تھے، تو ایک بہت بڑا میجر رشید صاحب وہ ایک بہت بڑا بینر مار روڈ پہ لگایا کرتے تھے، اس پہ لکھا ہوتا تھا مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ کیا عوام اب یہ نعرہ شروع کر دیں لگانا کہ مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے؟ کس قدر باعث شرم ہے حکومت کے لیے بھی، اپوزیشن کے لیے بھی۔ جو کردار اپوزیشن کا ہے وہ نہیں ہو رہا، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ادارے میں میاں نواز شریف صاحب کے حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں، بھرتی کیے ہوئے سارے، کوئی بھی عمران خان کی دال نہیں گلنے دے رہا۔ اب اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس جناب؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ عمران خان بولا پٹھان ہے، اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، نہ اسے عقل ہے نہ اسے مت ہے۔ I'm sorry to say this، میرا وزیر اعظم ہے وہ اولو الامر ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے جس کی اس کی آنکھیں بند ہیں، حالانکہ اس کی پیرنی اس کے ساتھ ہے، اور محترمہ کو بھی چاہیے کہ اس کو ہدایت دیں، اس کو راستہ دکھائیں، اس کو دیکھیں۔ یہ جو پناہ گاہیں آپ نے بنائی ہیں یہ قوم پہ احسان نہیں کیا آپ نے، منگتے پیدا کیے ہیں، اربوں روپیہ منگتوں میں لگا دیا آپ نے۔ میں دیکھتا ہوں داتا دربار کے سامنے جو پناہ گاہ ہے، جو داتا دربار میں نشہ کر کے گرے ہوتے تھے وہ سارے پناہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کیا کرتی ہیں؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ان کو ملتا ہے، ان کو جو پیپلز پارٹی کے ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی آپ بناتے ہیں یہ سارا کچھ کس کو ملتا ہے؟ اپنی پارٹی کے۔ ہر بندہ اپنی پارٹی کے بندے کو حکومتوں میں شامل کرتا ہے، ہر بندہ اپنی پارٹی کے بندے کو، سیاستدان جو ہے وہ حکومت میں آتا ہے تو اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ پبلک کے لیے کوئی کچھ نہیں سوچتا، پبلک کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میری یہ درخواست ہے اپنے وزیر اعظم سے کہ خدا را قوم کا سوچو، ورنہ اس ملک سے آپ بھاگنے نہیں دے گی قوم آپ کو۔ بڑی سخت ہو چکی ہے قوم، بڑی پریشان ہے قوم خان صاحب، یہ آپ کو کسی صورت بھاگنے نہیں دے گی۔ اور وہ جو بگوڑے ہیں نا وہ تو واپس آ جائیں گے، لیکن آپ کا یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ نے جو احتساب کا عمل شروع کیا بہت اچھا عمل تھا، لوگوں نے پسند کیا، لیکن اس عمل میں بدنیتی شامل ہو گئی۔ کس کس کی ہوئی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، پوری قوم جانتی ہے۔ ایکسکیوز می۔ یہ جو بددیانتی اس میں شامل ہوئی، اس نے اس احتساب کو یہ ثابت کر دیا کہ یہ صرف نون لیگ کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے، پیپل پارٹی کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنے کتنے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں شامل ہیں؟ ڈالو آج فضل الرحمان کو، دیکھو وہ کہہ رہے ہیں، مولوی فضل الرحمان صاحب یہ کہتے تھے کہ جو ان کی اسلام آباد میں زمین ہے ان کے ایک دوست نے انہیں دی ہے۔ میرے کسی دوست نے مجھے ایک مرلہ زمین نہیں دی، ان کے دوست نے انہیں وہاں دے دی، اسلام آباد میں اتنی بڑی زمین دے دی جو کھربوں روپے کی زمین ہے۔ اللہ کے بندے مولوی کو نیکی کی بات کیا کر کبھی کبھی، تیری باتیں سن کے بڑی ہنسی آتی ہے، تو بڑا مزاح، قوم آپ کو مزاحیہ کردار کہنے لگ گئی ہے آپ کے کردار کی بنا پہ۔ نہ 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 نہ، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ٹنڈا سا ساتھ کھڑا ہوتا ہے محمود اچکزئی، اللہ معاف فرمائے، ان کا کیا کردار ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جتنے ٹوڈی بچے ساتھ شامل ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز خدا را آپ بھی اپنے آپ کو سنبھالو اور پہچانو، ٹھیک ہے؟ اور گورنمنٹ بھی اپنے آپ کی اپنی اصلاح کرے، ورنہ پھر وقت کوئی اچھا نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو وارن کرتا ہوں، وزیر اعظم کو بھی، پی ڈی ایم کو بھی، کہ وقت پھر آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا اور آپ لوگ تنگ ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو کی بیٹی کی شادی ہوئی، بیٹی کی شادی میں کیا ہوا؟ دیکھا آپ نے فیس بک پہ، دیکھا آپ نے اخباروں میں، دیکھا آپ نے رسائل اور جراد میں؟ یہ حق میں وقت ہوتے ہیں، ایسے حق میں وقت ہوتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، اربوں خربوں کا جو ہے وہ پیسہ لگتا ہے۔ کس کو پتہ نہیں ہے کہ انڈیا سے اداکارہ جو رات پوری آ کے پاکستان میں رہی تھی اور صبح اٹھ کے چلی گئی تھی اور 10 ارب روپیہ اس کو دیا تھا، کس نے دیا تھا؟ یہ اندر کی باتیں ہیں، پوری قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ لٹیرے ہیں
یہ ڈاکو ہیں، اور پھر میں دوسری بات کہوں گا تو پھر شاید یہ ناراض ہو جائیں، میں ان سے بھی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بچ جاؤ۔ آصف علی زرداری، بہت جلد تم اللہ کے پاس جانے والے ہو، اپنی اصلاح کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، 5 وقت نماز پڑھا کرو، غریب عوام کے لیے سوچا کرو، یہ جو چال بازیاں کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ نے تجھے عزت دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو کہاں سے کہاں اٹھا کے بٹھا دیا ہے۔ اب میں نہیں یہ کہوں گا کہ آپ کہاں تھے، آپ کو بھی پتہ اور قوم کو بھی پتہ ہے آپ کو کہاں لا کے بٹھا دیا ہے۔ اب آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں تاکہ قوم کی اصلاح ہو۔ اسی طرح میری درخواست ہے اپنے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب سے کہ پلیز آپ بھی حوصلہ کریں، ان کو بھی حوصلہ کروائیں اور دیں وقت اس کو، خان صاحب کو وقت دیں، یہ اپنے 2 سال پورے کریں، کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزہ تب آتا ہے جب حکمرانوں کو عوام بھگائیں، ایسے مزہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ٹانگ کو اس طرح سے پکڑیں جیسے بولی کتا پکڑتا ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے دس، بڑے دکھ کے ساتھ، سچا اور کھرا پاکستانی اور مسلم ہونے کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنے وزراء کو سمجھائیں، کسی نے کوئی زمین لوٹی ہوئی ہے، کسی نے کوئی زمین پکڑی ہوئی ہے، باپ دادا کا نظام چل رہا ہے، موجیں لگی ہوئی ہیں، پیچھے دادا تھا، آگے باپ ہے، آگے بیٹا ہے، پھر بھائی آ گیا، پھر پتر آ گئے، چاچے آ گئے۔ یار وہ بندہ جو کہتا ہے شیر تے ایک باری پھیر، اس کو کیوں نہیں شامل کرتے آپ اسمبلی میں؟ اس کو اسمبلی میں شامل کریں، وہ اس قابل ہے کہ آپ کے لیے وہ اپنی جانیں دے رہا ہے۔ سیاستدانوں کے لیے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، بیوقوف کے بچے، اور کھڈے میں جاتے ہیں سیدھے۔ آپ بے شک انہیں شہید کہتے رہیں، وہ شہید نہیں ہوتے، وہ تو کتے کی موت مرتے ہیں جو ان جلسے جلوسوں میں مر جاتے ہیں۔ خدا را اپنا احتساب کریں، اپنا احتساب کریں، اپنا احتساب کریں۔ میں وارن کرتا ہوں آپ کو، ڈریں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اللہ کے خوف سے نہیں ڈرو گے تو تمہارا آخر بہت برا ہوگا۔ اپنی آخر کو بچا لو۔ مولانا مولوی فضل الرحمان صاحب، آپ سے میری التماس ہے، عالم دین ہو، عالم دین کے بیٹے ہو، عالم دین کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، دیندار بنو، دیندار بنو، دنیا دار نہ بنو، روپیے اکٹھے نہ کرو، پیٹ بڑا نہ کرو، لسیاں زیادہ نہ پیو، اللہ کے خوف سے ڈر کے۔ ہائے مجھے یاد آ گیا، اللہ کے جو دوست تھے، نبی کے جو پیارے تھے، ان کے وجود پہ ہڈی نہیں تھی، ان کے وجود پہ بوٹی نہیں تھی، اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے، راتوں کو روتے تھے۔ اللہ کے بندے، تیرا پیٹ اور تیرا حجہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہاتھی کھڑا ہے۔ ڈرو اللہ کے خوف سے، ڈرو اللہ کے خوف سے۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی بدماش سے میں نہیں ڈرتا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مار دے مجھے کچھ نہیں، فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آج میں بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا دل مملکت خدا داد ہے، یہ میرے اللہ کی بنائی ہوئی مملکت ہے، خدا را اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ اس کو جس نے بھی پریشان کیا ہے وہ پریشان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور میری اپنی پاک فوج سے دست بستہ التماس ہے کہ پلیز آپ حالات کو سازگار کرنے کے لیے ان کے درمیان ایک کردار ادا کر دیں، تاکہ ان کو کچھ شرم حیا آ جائے، یہ کچھ سوچیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہماری زبان کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے۔ کب تک اس ملک کو لوٹو گے؟ کب تک؟ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ ملک ختم ہو جائے؟ نہیں، یہ ملک اللہ نے بنایا ہے، اس کا مالک اور وارث اللہ ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ جتنی مرضی مہنگائی کر لیں، مہنگائی کے جتنے مرضی تیر چلا لیں، جتنا آٹا گم کر لیں، چینی گم کر لیں، لیکن میری قوم پھر بھی روٹی کھاتی رہے گی۔ میرا اللہ اس قوم کو روٹی دیتا رہے گا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ روٹی رزق دینے والا میں ہوں۔ آصف زرداری رزق دینے والا نہیں ہے، نواز شریف رزق دینے والا نہیں ہے، عمران خان رزق دینے والا نہیں ہے، رزق دینے والی میری ذات ہے۔ تھوڑا فرق ضرور پڑتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، میں جب جاتا ہوں کہیں دوائی لینے کے لیے، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں جب جاتا ہوں تو جتنے پیسے وہ مانگتے ہیں میں دے کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے اتنا دے رکھا ہے کہ میں اپنی دوائی لے رہا ہوں۔ اور جو تیسرے سکیل کا ریٹائرڈ ملازم بیمار، وہ کہتا ہے جی مجھے دوائی لے دے کوئی، اس کی پینشن کتنی ہے؟ 3000 روپیہ۔ کس قدر باعث سے شرم بات ہے یہ یار، وہ پاکستانی ہے، وہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں دوبارہ بولوں گا تو شاید میں اس سے بھی زیادہ سخت بولوں، میری باتیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہ شخص بھونک رہا ہے، لیکن میں سچا بھونک رہا ہوں۔ میری قوم میری باتیں سن کے میری بات کا اعتبار کرے گی، آپ بے شک اعتبار کریں یا نہ کریں۔ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں سندھ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، کتے بھونکی ڈیلی، ایک ادھر سے بھونک رہا ہے، ایک ادھر سے بھونک رہا ہے، تو تا تا ہاؤ ہاؤ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس قدر دل دکھتا ہے کہ یہ کیسی اسمبلی ہے۔
یار یہ کیسی جمہوریت ہے؟ اسے جمہوریت کہتے ہیں؟ نو، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ اگر اخلاق اور کردار کو بگڑی جمہوریت ہے تو ہم اس جمہوریت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمیں ڈکٹیٹرشپ اچھی لگتی ہے، کیوں؟ کہ اس میں اخلاق آ جاتا ہے، اس میں سکون آ جاتا ہے، اس میں ظلم نہیں ہوتا، زیادتی نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتائیں، کہتے ہیں جی ہم نے اکانومی جو ہے اس کو آسمان پہ پہنچا دیا۔ ارے بھائی، آپ اکانومی کو آسمان پہ پہنچانے کی بجائے کھڈے میں گرا دو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں چائے چاہیے، ہمیں آٹا چاہیے، پتی چاہیے، گھی چاہیے، سستا چاہیے تاکہ ہماری روٹی چل سکے، ہمارے بچے پال سکے، ہمیں تمہاری اکانومی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہماری تو تمہارے ڈالر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غریب آدمی کی سوچ ہوتی ہے ایک اور ایک دو روٹیاں، ہم ایک اور دو روٹیاں کھانے والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ظلم نہ کرو۔ کس طرح سے اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے؟ کیسے اپنے اللہ کو جواب دو گے؟ یاد رکھو، اقتدار کے بھوکو، تم پوری قوم کے ایک ایک فرد کی بیچارگی کے لیے اپنے اللہ کو جواب دے ہو۔ آج مجھے یاد ہے جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو عصر کی نماز کے وقت مسجد میں گئے تو خاصے دوست تھے وہاں، تو جماعت ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ چونکہ آپ کی داڑھی ہے تو آپ جماعت کروا دیں۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں مسجد نبوی میں جماعت کرا سکوں؟ میں نے کہا نہیں سوری، میں نہیں کروا سکتا۔ کیوں نہیں کروا سکتے جی؟ میں نے کہا بس میں مجبور ہوں، میں نہیں کروا سکتا۔ اتنا غلیظ آدمی میں اتنی مقدس جگہ پہ جا کے اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو کے میں جماعت کرواؤں، مسجد نبوی میں جماعت کرواؤں، یہ میری استطاعت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر میں نے وہاں ایک ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھی جس کی داڑھی نہیں تھی۔ ایکسکیوز میں جی۔ زندگی بڑی مختصر ہے، کسی وقت بھی ٹھا کی آواز آتی ہے، پتہ چلتا ہے اب وہ فلاں بندہ نہیں رہا۔ برکت ختم ہو گئی ہے آپ کے سوچ میں، برکت ختم ہو گئی آپ کے پیسے میں، برکت ختم ہو گئی آپ کے وقت میں۔ آپ دیکھیں کل آپ کتنے تھے تو آج کتنے ہو گئے، ڈے بائی ڈے ایسے کر کے دن گزر رہے ہیں، جمعہ آ گیا، جمعہ آ گیا، جمعہ آ گیا، جمعہ آ گیا، اور جمعہ آ گیا، اور بندہ ختم ہو گیا۔ میری درخواست آخر میں اتنی ہے کہ آپ لوگ اپنی اصلاح کریں۔ میری قوم کے لوگوں، میری قوم کے غریبوں، میری قوم کے امیروں، اچھے لوگوں، برے لوگوں، پیارے لوگوں، میٹھے لوگوں، اپنی اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کر لو، تاکہ آپ کا آخرت اچھی ہو جائے۔ اپنی آخرت بچا لو، اچھے رہو گے، ورنہ اسی کھڈے میں زرداری نے جانا ہے، اسی کھڈے میں نواز شریف نے جانا ہے، اسی کھڈے میں مریم نواز نے جانا ہے، اسی کھڈے میں زرداری کے بیٹے نے جانا ہے، اور پتہ نہیں یہ کس وقت چلے جائیں، پتہ نہیں چلتا، انکلوڈنگ مائی سیلف، پتہ نہیں میں اب ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ کاش آپ یہ سوچ لیں گے، یہ موت جو ہے نا کیا ہے، آپ لوگ چلے جاؤ گے دنیا سے، آپ کی اولاد آپ کی قبر پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گی۔ لکھ لو اس بات کو، حرام کے رزق سے پالی اولاد حرامی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی نطفتاً حرامی ہو، جس کو ہم حرام کھلا کے اپنی اولاد کو پالیں گے وہ بھی حرامی ہوں گے، ان کا کردار بھی وہی ہوگا جو نطفتاً حرامی کا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو حلالی اولاد بناؤ، اپنے بچوں کو حلالی بناؤ، تاکہ آپ کے بعد وہ آپ کے کام آ سکے۔ ایک ایگزامپل اور میں جاتے جاتے چھوٹی سی دے دیتا ہوں۔ میرے اس لاہور میں ایک پولیس انسپیکٹر ہوتا تھا، چوہدری محمد صدیق، اس کا نام عرف عام تھا صدیقہ سکھ۔ جس چوک میں وہ ٹریفک کا تھا، جس چوک میں وہ ہوتا تھا، اس چوک میں لوگ ڈرتے جاتے نہیں تھے، موٹر سائیکلوں والے اور خاص طور پہ رکشوں والے، ادھر صدیقہ سکھ کھڑا ہے۔ اتنا خوف تھا اس بندے کے شہر میں۔ اور پھر طویل مدت کے بعد ایک دفعہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر سہیل، کہنے لگے جی میرا دوست بیمار ہے، اس کا پتہ کرنے جانا، ذرا شاہ صاحب میرے ساتھ چلے۔ میں نے عرض کیا کون؟ کہتے صدیقہ سکھ۔ میں نے کہا یار کسی وقت میں میرا تعلق بھی اس سے رہا ہے، چلیں پتہ کر لیتے ہیں۔ ہم دونوں اس کے گھر گئے اور حیران کن صورتحال تھی کہ اس نے 4 شادیاں کی تھیں۔ چاروں شادیوں کی ہر بیوی کی الگ کوٹھی تھی، ہر کوٹھی میں بچے الگ تھے، سب کچھ الگ تھا، اور سب کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا۔ اور اپنی اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس کو کوٹھی کے گراج میں لٹایا ہوا تھا جو آخر میں تھا، اور اس کے سرانے ایک اتنا بڑا ڈاگ باندھا ہوا تھا، کتا، اور وہی مکھی جو کتے سے اڑ کے اس پہ بیٹھتی تھی اور اس سے اڑ کے کتے پہ بیٹھتی تھی۔ اور جب ہم نے جا کے پوچھا چور صاحب کیا حال ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا، وہ ایسے اللہ 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 اللہ۔ اب کیا فائدہ اللہ کرنے کا یار، کتے کی مکھی تیرے پہ پڑ رہی تو اٹھا نہیں رہا، تیرے سے اٹھتی تو کتے پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، کیا فرق ہے تجھ میں اور کتے میں؟ تو نے کتے کی طرح کاٹا تھا سب کو، ٹھیک ہے؟ تو اب
کتے کی مکھیاں تمہیں کاٹ رہی ہیں۔ اللہ کے خوف سے ڈریں